अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी हॉन्टेड आवर्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों के इस सपोर्ट से मुझे मज़ीद ऐसी कहानियाँ आप तक लाने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सकें। ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाले हादसे की है। वो लोग हनीमून मनाने हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और ये लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा कोई भी कार नहीं थी। रोड के दोनों साइड घने जंगल थे और वीरान सड़क पर बस ये दोनों अपनी कार में थे। आदिल और सना एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान कार पे से हट जाता है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा जाती है। आदिल और सना अचानक से चौंक जाते हैं। आदिल कार को साइड पे पार्क करता है और कार से उतर के देखता है। वहां एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आ जाने से मर गई थी। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफनाकर थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात अंधेरी, हर तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा। सना को डर लगने लगता है और वो कहती है कि क्यों ना पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश करें ताकि वहां रात गुजार सकें। थोड़ी आगे जाकर आदिल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नजर आता है जो कि इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर इस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहां सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है। आदिल उसे कमरे की चाबियां लेता है और वो औरत चुपचाप उन्हें चाबियां दे देती है। सना की नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है और वो डर के मारे जोर से चिल्ला देती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। सना उसे बताती है कि उसने अभी यहाँ पर वही बिल्ली देखी जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थकी हो, चलो कमरे में, चल नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। सना भी अपना वहम समझकर इस बात को झटक देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सना नहाकर बाथरूम के शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और उस बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है और डर के मारे चीख मारती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा होता है लेकिन सना बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी। वो भागता है, रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लफ्ज लिखा हुआ है और एक काली बिल्ली की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर आदिल पीला पड़ जाता है। वो घबराहट से इतना डर जाता है कि सना को लेने दोबारा कमरे की तरफ आता है
جیسے ہی عادل دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ثنا کو ایک چڑیل نے گلا پکڑ کر ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل رو رو کر کہتا ہے کہ میری ثنا کو جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تب وہ چڑیل بتاتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی وہ اس چڑیل کی بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے، اور اب وہ ان دونوں کو جان سے مار کے اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ عادل کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی وہ چڑیل اپنے ناخنوں سے ثنا کا گلا چیر کر پھاڑ دیتی ہے اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ عادل بھی ثنا کی موت کے بعد وہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی موت اس ہوٹل میں ہوئی، لیکن ان کی لاشیں قبرستان میں کیسے ملی؟ اور کیا یہ بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ دوسری کہانی۔ رات بہت اندھیری ہے، چاند بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، جانور بھی بے چین ہیں، جیسے کوئی بری آفت آسمان سے اتری ہو۔ خون میں لپٹی ایک چادر روڈ کے کنارے پڑی ہے۔ ایک کار ہے جو درخت سے ٹکرا چکی ہے، لیکن اس کا مالک غائب ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جس سے جاننا بہت ضروری ہے، شاید یہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ڈیوڈ نام کے ایک شخص ایک پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے خواب میں ایک عورت نظر آئی تھی جس سے دیکھ کر یہ پاگل ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ 6 سال تک اس پاگل خانے میں علاج کے لیے ایڈمٹ تھا، لیکن اچانک وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک رات ڈیوڈ سو رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے کے سارے مریض بھی ویسے ہی کچھ منتر پڑھنے لگے اور ان کی آوازیں پورے مینٹل ہاسپٹل میں گونجنے لگی۔ پاگل خانے کا سارا سٹاف وہاں جمع ہو گیا اور سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ ڈیوڈ کو کسی طرح قابو کر لیں، لیکن وہ کسی بری آتما کے قابو میں تھا، وہی آتما جو اس کے خواب میں آئی تھی اور اس کے پاگل پن کی وجہ بنی۔ آخر یہ آتما چاہتی کیا ہے؟ کون ہے آتما اور ڈیوڈ میں کہاں سے آ گئی؟ خیر، آگے سنیے۔ جب پاگل خانے میں ڈیوڈ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا تو ایک کرسچن نرس نے چرچ سے فادر کو بلایا۔ جب فادر جیری نامی وہاں پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی آتما ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ فادر جیری نے ڈیوڈ کو آنکھوں میں دیکھا اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ خیر، کسی طرح فادر جیری نے ہولی ورسز پڑھ کر ڈیوڈ کو قابو کر لیا۔ اگلے دن ڈیوڈ کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے، جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ ہو۔ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو ویسے بھی پاگل خانے والے اسے وہاں سے نکالنے کا طریقہ ہی سوچ رہے تھے، اور اسے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً ڈیوڈ کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ فادر جیری کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ صرف وہی جانتے تھے کہ یہ صرف اس بری آتما کی ایک چال ہے۔ ڈیوڈ کی جان خطرے میں تھی۔
فادر اپنی کار میں بیٹھ کر فوراً ڈیوڈ کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس کا گھر کافی دور تھا۔ فادر کو وہاں پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اور اندر داخل ہوئے، دیوار پر خون کے نشان تھے اور گھر کے سارے سامان بکھرا ہوا تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، پردے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی جنگلی جانور گھس گیا ہو۔ فادر کو ڈیوڈ کے ایک پڑوسی جیک نامی آدمی نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کار میں جنگل کی طرف لے کر گیا ہے۔ فادر نے جیک کو اس بری آتما کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ مجھے اور تمہیں انہیں بچانا ہوگا۔ اب جیری اور جیک دونوں جنگل میں ڈیوڈ کے پیچھے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے کہ ان کے کار نظر آئی جو درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ فادر کو ایک خون میں لپٹی ہوئی چادر ملی۔ جیک نے دیکھا ڈیوڈ اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا ایک درخت کی طرف لے جا رہا تھا۔ جیک نے فادر جیری کو فوراً بلایا اور وہ اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ آتما جو ڈیوڈ میں تھی اب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی اور فادر کو جیک کو وہاں دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ اس نے اپنی کالی شکتیوں سے ان پر چمگادڑوں سے حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد جب فادر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ وہ آتما اس لڑکی کی بلی چڑھا رہی ہے۔ فادر کو اب پوری بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بری آتما اس دنیا میں آنے کے لیے شیطان کو انسانی روح دینے چاہتی ہے۔ فادر نے چپ چاپ اپنی جیب سے ہولی واٹر نکالا اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ سارا پانی انہوں نے ڈیوڈ کے منہ میں ڈال دیا اور کراس نکال کر اس آتما کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور فادر ہولی ورسز پڑھنے لگے، اور آخر کار بے حد مشکلات اور محنت کے بعد فادر نے ڈیوڈ کو اس بری آتما سے آزاد کر دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ فادر جیری، ان کا پڑوسی جیک اور ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر گئے۔ فادر جیری نے جب ڈیوڈ کو بتایا کہ انہوں نے یہ منظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کیسے ہوا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تب ڈیوڈ نے انہیں سچائی بتائی کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس کی گاڑی سے ایک عورت کی موت ہو گئی تھی، جس کی لاش کو اس نے وہیں اس جنگل میں دفنا دیا تھا، اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے واپس آئی تھی۔ تیسری کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی فیکٹری کی ہے جو آج کی تاریخ میں ویران اور گنجان ہے۔ خستہ حال اور سالوں سے بند پڑی اس فیکٹری میں پہلے کئی ہزار لوگ کام کیا کرتے تھے۔ یہ کہانی وہیں پر کام کرنے والے ایک ملازم کی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا نام ساون ہے۔ میں کچھ مہینے پہلے ہی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکا ہوں اور اب جاب کے لیے کافی جگہ اپلائی کر رہا ہوں۔ ایک دن مجھے مکیش مل سے جاب کی آفر آئی۔ میں جاب کے لیے ڈیسپریٹ تھا، اس لیے میں نے جاب کے لیے ہاں کر دی۔ نارملی میری وہاں دن میں ڈیوٹی لگتی تھی،
لیکن جو بندہ وہاں نائٹ میں ڈیوٹی کر رہا تھا اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ ٹائمنگ مجھے اسائن کر دی گئی۔ اس رات وہاں میرے علاوہ بس 2 سیکیورٹی گارڈ تھے جو سیکیورٹی روم سے مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ میں اپنے روم پہ بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے تھے کہ تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر، فرسٹ فلور سے ایک مشین سے آئل نکل رہا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں 5 منٹ بعد اپنے کام ختم کر کے فرسٹ فلور کی طرف جانے لگا کہ مجھے راستے میں وہی سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مل گیا اور کہنے لگا، سر، آپ اتنی رات کو اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر کے سب فلور تو لاک ہیں۔ میں نے اسے کہا، ابھی تم نے ہی تو مجھے بتایا کہ اوپر کسی مشین سے آئل نکل رہا تھا۔ گارڈ نے مجھے جواب دیا کہ وہ تو اپنی سیٹ سے ہلا تک نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب خیال آ رہے ہیں کہ جو گارڈ میرے پاس آیا تھا آخر وہ کون تھا؟ رات کو 3 بجے مجھے بھوک لگنے لگی۔ میں کچن کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی اوپر فرسٹ فلور کی طرف سے جا رہا ہے، تو میں نے اسے آواز لگائی اور کہا کہ اوپر کے فلورز لاک ہیں، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ سبھی دروازے لاک تھے۔ ابھی مجھے ڈر لگنے ہی لگا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں وہاں سے فوراً نیچے آ گیا اور اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا، اور تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس مجھے سیکیورٹی روم میں لے جانے کے لیے آیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کچھ دکھانا چاہ رہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ سیکیورٹی روم میں لے گیا۔ پھر وہاں جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر تو میرے رنگ خوف کے مارے سفید ہو پڑ گئے۔ اس کیمرے کے کلپ میں نے دیکھا کہ جس وقت میں فرسٹ فلور پر گیا تھا اس وقت میں وہاں اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک عورت بھی تھی جو بالکل میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ ساتھ نیچے تک آ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں نے اگلے دن صبح اپنے مینیجر کو ریزائن دے دیا اور اسے یہ سب معاملہ بتایا۔ میں آج بھی اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں۔ آخر کون تھی وہ عورت اور وہ مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی؟